बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन और दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ख़वातीन व हज़रात, आज हमने बात करनी है शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी, जिनको नामे नामी इसमें ग्रामी से पुकारा जाता है। अल्लाह के बहुत बड़े नेक बंदे हैं। आपका 28 रबीउल सानी 638 हिजरी 1240 ईस्वी को इंतकाल होता है। 75 साल आपकी उम्र होती है। उंदलस के एक शहर के अंदर 27 रमज़ान 560 हिजरी 1165 ईस्वी को पैदा होते हैं। 846 आपकी कुतब हैं, आपके रसायल हैं। बहुत बड़ा नाम है। आपके मशाइख असातिज़ा की जो तादाद है वो 70 बताई जाती है। और इसके अलावा बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने काम किया है और दीन को, तसव्वुफ़ को एक नया रुख, एक नए अंदाज़ में इन्होंने मुतारफ़ कराया और अपने आप को मनवाया। हज़रत इकबाल ने शायद आपके बारे में ही कहा था, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। आपके फ़ारसी शेर का एक तर्जमा है, रूह की परवाज़ इश्क की बुलंदियों तक पहुँचती है, जहाँ खुदा की मोहब्बत का आलम आया होता है। तो ख़वातीन हज़रात, आज के मौजू के लिए हमने ज़हमत दी है। डॉक्टर मोहम्मद इरफानुल हक साहब हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शोबा पंजाबी, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। तसव्वुफ़ और सलूक के अंदर माशाल्लाह इनकी बड़ी ग्रिप है, बड़ा काम करते हैं। 6 कुतब की आप मुसन्नफ़ हैं। बहुत ही मोहब्बत करने वाले, इज़्ज़त देने वाले आदमी हैं। और इनके साथ मौजूद हैं पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान कमर कादरी साहब। अब सजादा नशीन हैं। मानी शरीफ डिस्ट्रिक्ट जंग के अंदर बहुत बड़ी खानका है, दरगाह है, जहाँ इल्म भी है, फ़ज़ल भी है, हाल भी है और काल भी है। एम.फ़िल स्कॉलर हैं। अलूम इस्लामिया के अंदर PhD के मराहिल से माशाल्लाह गुज़र रहे हैं। इल्मी ज़ौक़ और शौक़ रखते हैं और इस्लाही मौज़ूआत और खिदमत खल्क़ के जज्बे से सरशार हैं। और इनके साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद शाहिद महमूद मदनी साहब, कंज़ुल ईमान बीकन स्कूल के माशाल्लाह ओनर हैं, हेड हैं, इंचार्ज हैं। आसरा फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, ट्रेनर हैं, मुसन्नफ़ हैं और असातिज़ा को सलूक की मनाज़िल तय कराते हैं। वो इसलिए कि उनको बच्चों की तरबियत सही करने का अंदाज़ बताते हैं। मुझे अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जो 80 इनकी स्कूल की ब्रांचेस का नेटवर्क है, 14,000 के करीब बच्चियां और बच्चे वहाँ इल्म की प्यास, आप इल्म की प्यास अपने आप को सरशार कर रहे हैं, बुझा रहे हैं। और यही एक बहुत बड़ी खिदमत है। और किबला डॉक्टर इरफान साहब से मैं कहूँगा कि आज का मौजू आपके सामने है, तो क्या फरमाएंगे हज़रत शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया पीर साहब। आज आपने एक ऐसी शख्सियत के बारे में गुफ्तगू की दावत दी है जिन्होंने तसव्वुफ़ में, ख़ास तौर पे इस्लामी तसव्वुफ़ में एक ऐसा अज़ीम कारनामा अंजाम दिया कि इससे पहले तसव्वुफ़ के नाम से इस तरह से लोग वाकिफ़ नहीं थे जी। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ज़ाहरी हयात में इसे इल्मुल एहसान कहा जाता था। और ये सीना ब सीना एक रवायत की बात थी जिसे हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपके सहाबा में और सहाबा से ताबईन में और ताबईन से आगे ये चलता रहा। लेकिन इसके बारे में किसी शख्स ने अपनी कैफ़ियत, अपनी वारदात और अपने उलूम को जो है मुंज़बत नहीं किया। हज़रत शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह वो पहली शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी वारदात को, अगर आप सही माने में कहें ना, तो अपनी वारदात को तहरीरी सूरत में पेश किया। और इस कदर आपके ऊपर और लफ्ज़ भी है इसकी जगह, वारदात की कैफियत कह लें, जो अनवारात और तजल्लियात एक सूफ़ी के ऊपर वारिद होते हैं ना, उनको आपने पहली मर्तबा बयान किया, यानी कि जज़ब भी करने वाले थे। ठीक है। और वो आला ज़रफ़ के मालिक बहुत बिलाशुबा। और इस में सबसे बड़ी वजह जो थी ना कि इस इल्म को आज तक किसी ने बयान नहीं किया था, लिखा नहीं था। इल्म मौजूद था, फ़न मौजूद था ये तसव्वुफ़ का, लेकिन आज तक किसी ने इसको लिखा ही नहीं था।
کیوں نہیں لکھا تھا؟ اس لیے کہ اس کی دو وجوہات تھی. ایک بات تو حدیث شریف کا ایک مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر میں بتا دوں کہ ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں تو تم شاید ان کو بیچ چوراہے میں قتل کر دو. اور اسی طرح ایک مرتبہ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی عشاء کی نماز بعض اوقات دیر سے پڑھتے ہیں. تو یہ شکایت تھی ان کی. تو حضور نے فرمایا کہ بیٹی میں نے اس کے ذمہ ایسی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں کہ بعض اوقات ان میں مصروفیت کی وجہ سے وہ تھوڑا لیٹ ہو جاتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ میں تو زمین و آسمان کے چپے چپے پہ اس علی کے سجدے دیکھتا ہوں. جناب قبلہ پیر صاحب کیا فرمائیں گے؟ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کو شیخ اکبر کا جو لقب ملا اور جو شہرت کی وجہ بنی، پھر وہ کون سے کارنامے ہیں جن کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا؟ قبلہ شیخ کہتے ہیں مرشد کو، استاد کو، اور اکبر کہتے ہیں بڑے کو. یعنی آپ کو یہ جو لقب تھا شیخ اکبر کا، یہ ایک اعزازی اور عرفانی مقام کی علامتی طور پر آپ کا علامت کے طور پر آپ کو عطا کیا گیا. شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں یہ بلند پایا ولی اللہ تھے، بحر العلوم تھے اور عارف باللہ تھے. ان کا روحانی بصیرت، کشف و الہام اور عرفان ذات کے مقامات میں گہری مہارت کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو شیخ اکبر کہا ہے. اور آپ نے جو آپ کا وسیع علمی اور فکری خدمات ہیں، 400 کے قریب آپ کی کتب ہیں، جن میں الفتوحات المکیہ بڑی معروف کتاب اور فصوص الحکم، یہ 2 معروف کتابیں ہیں ان کی. وحدت الوجود کا نظریہ جو ہے اس کے آپ کو شارع اور مبلغ کہا جاتا ہے کہ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وحدت الوجود کا نظریہ جو ہے اس کو کھول کر لوگوں کے سامنے پیش کیا. وحدت الوجود کا نظریہ جو ہے ان کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن بھی ہوئی. بہت سارے جو ہے وہ صوفیاء، بہت سارے سلاسل آپ دیکھیں، سلسلہ قادریہ ہے، سلسلہ چشتیہ ہے، سلسلہ سہروردیہ ہے، ان میں بہت سارے اکابر صوفیاء جو ہیں وہ اس سے متاثر بھی ہوئے اور ان کی کتب کو انہوں نے تصوف کی جو بنیادی مآخذ کتب ہیں ان میں شمار کیا ہے. پھر مولانا روم دیکھ لیں، مولانا جامی دیکھ لیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دیکھ لیں، آپ امام ابن شاہرانی دیکھ لیں، اقبال تک دیکھ لیں، سارے ہی ان کے اس نظریہ سے جو ہے وہ متفق بلکہ مائل ہیں اور انہوں نے اپنی تعلیمات میں ان کو بنیادی حیثیت دی، کوڈ کیا ہے. اور شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات اور عرض کرتا ہوں، شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے قرآن کریم میں حروف مقطعات جو ہیں ان کو ڈی کوڈ کیا ہے. اچھا، ماشاءاللہ. یہ واحد ہستی ہیں صوفیاء میں. لوگ صرف آپ کو صوفی اپنے فہم کے مطابق صرف صوفی نہیں تھے بلکہ بہت بڑے فلسفی، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے جو ہے وہ آپ فقہ کے عالم تھے. صحیح. اور ایک بات اور عرض کر دوں، آپ نے قبلہ فرما رہے تھے، آپ نے جو اپنے نظریات ہیں نا اور اپنی جو آپ کے واردات ہوتی تھیں اور آپ کی جو کیفیات ہوتی تھیں، آپ سے پہلے جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے تجرباتی اور مشاہداتی بنیادوں پر بیان کیا جاتا تھا. مگر شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں قرآن اور حدیث کے زیور سے آراستہ کر کے علمی دلائل کے ساتھ اپنی کتب میں پیش کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جناب مفتی شاہ صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. قبلہ پیر صاحب، آج جس ہستی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، یہ تصوف میں اور ولایت میں ایک استعارہ کے طور پہ جانے جاتے ہیں. آپ کی ایک خدمات دینی ہیں، آپ کی خدمات سماجی جو ہیں وہ اس میں وہ جھلک نظر آتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقربین کی بیان کی ہے. کیونکہ صوفی عام طور پہ جس زمانے میں یہ 21 سنچری میں ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، وہاں ہم صوفی لقب اور صوفی نام جو ہے نارملی کوئی زیادہ پڑھے لکھے کے لیے نہیں بولتے اور زیادہ جو ہے وہ عامل کے لیے اور ذی مرتبہ کے لیے نہیں بولا جاتا. ہم سمجھتے ہیں شاید جو اوٹ پٹانگ اور یہ معاملات کرتا ہے وہ صوفی ہوتا ہے، لیکن یہ صوفی باصفا، یہ صوفی، یہ تصوف برحق تصوف کے بانی کہلانے والے ہیں.
آپ نے تصوف کو نہ صرف کھول کے بیان کیا، نہ صرف تصوف کی روح کو بیان کیا، بلکہ تصوف کو بیان کرتے آپ فتوحات مکیہ کو پڑھیں، فصوص الحکم کو پڑھیں، تو آپ کے انداز تحریر کا یہ ہوتا ہے کہ آپ تصوف کا جب مسئلہ، تصوف کی جب کسی بھی خاصیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس پہ قرآن کی آیات کو دلیل کے طور پہ لے کے آتے ہیں، احادیث کو دلیل کے طور پہ لے کے آتے ہیں، نبی علیہ السلام کی سیرت اور کردار کو لے کے آتے ہیں۔ آپ گویا کہ یہ بتاتے ہیں کہ صوفی اور ولی نارملی جس کو سمجھا جاتا ہے وہ لوگوں کی اپنی سمجھ ہے، حقیقت میں وہ ہے جس پہ نبی علیہ السلام کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کے عمل کا رنگ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ محی الدین ابن عربی نہ صرف مسلح، نہ صرف جنگلات میں رہ کر تنہائی کی زندگی گزارنے والے تھے، بلکہ آپ پوری دنیا کو سفر کرتے ہیں، مشرق و مغرب میں زندگی گزارتے ہیں۔ سفر آپ نے بہت کیے ہیں، بہت سفر، آپ کا مسلسل سفر میں رہتے ہیں، اور آپ جہاں جہاں جاتے ہیں وہاں کے بادشاہ آپ کی بیعت کرتے ہیں، اللہ، نظام الملک ہوں یا ملک مظفر ہوں، جن کا میلاد کے حوالے سے جن کا نام ہے اور جن کو شہرت ملی ہے، یہ آپ کے مریدین میں شامل ہیں۔ اللہ، تو آپ اتنے پایا کے عالم ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ زمانے کے بادشاہ آپ کے قدموں میں رہنے والے تھے۔ جی عرفان صاحب، کیا فرمائیں کہ جو آپ کا فکر و فلسفہ ہے، اس کی جو خصوصیات ہیں، جو آپ کا نظریہ ہے، اس سے کیسے ہم آج یا ماضی میں یا مستقبل میں استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل پیر صاحب، فلسفہ وحدت الوجود جو ہے اس کو پہلے مرتبہ سب سے پہلی دفعہ حضرت ابن عربی علیہ رحمت نے جس قدر آسانی اور واضح الفاظ میں بیان کیا، اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ فلسفہ اور تصوف دو بالکل اپوزٹ چیزوں کے نام ہیں۔ جی، فلسفہ بنیادی طور پہ مادے کو ڈیل کرتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو حواس خمسہ کے دائرہ اختیار میں یا دائرہ کار میں آتی ہوں ان کو ڈیل کرتا ہے، اور تصوف جو ہے وہ خالصتاً ایک ایسی چیز ہے جو روحانیت کو ڈیل کرتا ہے، جسے مغیبات بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جس کو ہم بظاہر دیکھ نہیں سکتے لیکن اس کو وہ روحانیت اور اس کو تصوف ڈیل کرتا ہے۔ صحیح۔ انہوں نے اس فلسفے کو اور اس تصوف کو اس طرح سے آپس میں ان کو میچ کیا کہ جیسے وہ کسی نے کہا تھا نا کہ جب تک وہ جو حق کی گفتگو ہے، اس حق کی گفتگو کو آپ دنیا میں موجود چیزوں سے مشابہت دے کے ان کے رنگ میں بیان نہیں کریں گے، سمجھ نہیں آئے گی۔ تو انہوں نے مشاہدہ حق کی جو گفتگو تھی، اس مشاہدہ حق کی گفتگو کو الفاظ کے اور پیرائے میں بیان کر کے اور لوگوں کو بتایا کہ یہ تصوف ہے۔ اور پھر ان کی شان دیکھیں، حضرت مجدد الثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ وحدت الشہود کا نظریہ پیش کیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم تو ابن عربی یعنی شیخ اکبر کے دسترخوان کا بس خوردہ کھانے والوں میں سے ہیں۔ اللہ، انہوں نے نظریہ ضرور پیش کیا لیکن ان کو ڈینائی نہیں کیا، ادب اور احترام رکھا۔ ٹھیک ہے، بالکل ادب و احترام بھی رکھا، اور اور اس سے بتایا ہمیں کہ سیکھنا یہ بھی حقیقی چاہیے نظریہ ہے، کہ حقانیت ادب کو کے- اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ ٹھیک ہے، اور بالکل ادب کو بھی، اور ادب تو ظاہر ہے پہلا کرین ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ غلط نہیں ہے۔ جو لوگ آج یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی شہودیت کے ادب نظریے پہلا کے کرنا بعد، محبت کے کرینہ میں۔ جی بالکل بالکل بے شک۔ تو مجدد صاحب علیہ رحمت نے ان کے بارے میں یہ کہا، اور پھر آپ ملے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد شریف میں، اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے رہے، اور جب آپ اٹھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ ان سے پوچھا گیا کہ آپ ان کے بارے میں کیا رائے ہے، تو فرمانے لگے کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے جو بحر بے کراں ہے، یعنی ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وحدت الوجود کا جو فلسفہ ہے وہ بھی ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ جب انسان اس ذات حق میں فنا ہوتا ہے تو وہ ایک بحر بے کراں میں ہی داخل ہو جاتا ہے، اللہ، جس کو حضرت ابن عربی نے سب سے پہلے بیان کیا واضح طور پہ۔
माशाल्लाह। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद ख़वातीन हज़रात। आज हम शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी के ऊपर बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा मुकाम है, तसव्वुफ़ की दुनिया में कोई इनको इग्नोर नहीं कर सकता। सारे के सारे सूफिया आपके दर के खादिम हैं, सारे आपका इज़्ज़त एहतराम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो भी बात की है पूरे दलाइल के साथ बात की है, और जब बात की है तो अपने आप को मनवाया है। जो सफ़र, जैसे मुफ्ती शाह मदनी साहब बता रहे थे कि आपने सफ़र बहुत किए हैं, तो जब बंदा सफ़र करता है ना तो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर उसको चीज़ें सीखने के लिए, परखने के लिए मिलती हैं। और जो बंदा सफ़र करता है उसका जो नॉलेज है, जो जहन है, बहुत वसी हो जाता है। और जो बंदा एक बंद दुकान में या बंद बोतल में रहता है, उसका दिमाग भी बंद हो जाता है। इस्लाम ताज़गी का नाम है। तो मैं आपके पीर साहब से पूछूंगा कि पीर साहब ये बताइए कि तसव्वुफ़ के मैदान में जो आपका मकाम और मर्तबा और इल्म तसव्वुफ़ की बुनियाद आपने रखी है, उसमें जो तहक़ीक़ की और जो आपने इशाअत की, जो तबलीग का काम किया, तसव्वुफ़ के ज़रिए लोगों को अपनी तरफ माइल और कायल किया, इस पर आप क्या फ़रमाएंगे? क़िबला पीर साहब, शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने तसव्वुफ़ को सिर्फ़ तजर्बाती और वजदानी अमल में जो है उसको नहीं रखा, बल्कि इसे अक़ली, नज़रियाती और फ़लसफ़ियाना बुनियादों पर उस्तवार किया। अक़ली दलाइल दिए, नज़रिया अपना पेश किया और फ़लसफ़ियाना दलाइल के ज़रिए इसको साबित किया। देखिए, वहदतुल वजूद जैसा जो है मुजर्रद रूहानी नज़रिया जो है, इसको उन्होंने एक जामे नज़रिए के तौर पे पेश किया है। और इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो हस्ती हैं जिन्हें वहदतुल वजूद की इशाअत में आपने फरमाया कि अल्लाह वाहिद हकीकी वजूद है, बाकी सब उसके मज़ाहिर हैं। जी, अगर इस बात को समझा जाए तो उन पर एतराज़ात बहुत कम होते हैं। फिर इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने विलायत है, इंसान कामिल है, एक कुतब क्या होता है, और वली का ताल्लुक बराह रास्त अल्लाह से होता है, सिर्फ शरीयत से नहीं होता। इस तरह के बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो पहले तसव्वुफ़ की कुतुब में नहीं बयान किए गए थे। आपने उनको तफसील के साथ हर चीज़ की आपने वजाहत की है, हर चीज़ की वजाहत फरमाई है। और फिर सिर्फ उंदलस तक नहीं, तुर्की, ईरान, हिंद, अफ्रीका, शाम, तुर्की वाले तो जो ड्रामा बना है, अर्तुगरुल ड्रामा जो था, उसमें जगह जगह उन्होंने जिक्र किया इनका। हाँ, ये जगह जगह जिक्र और जो अक़वाल हैं जो आपका सामने आ जाना अचानक, वो बड़ा फ़ायदा हुआ है नौजवान नस्ल को ख़ास तौर पे कि ये इब्न अरबी हैं, ये उनका रोल था। और जो ड्रामे के अंदर किरदार उन्होंने निभाया या करवाया गया है, उससे पता चलता है कि अहले तसव्वुफ़ ने हमेशा दीन को थाम के रखा है। जो सतून है वो दीन है। दूसरी बात यह है कि तसव्वुफ़ जो है इसको इतने खूबसूरत रंग में जितना शेखुल अकबर ने पेश किया है, शायद उससे पहले कुतुब में ऐसा नहीं मिलता था। फरमाते हैं कि कायनात की तफ़हीम का नाम तसव्वुफ़ है, अल्लाह की पहचान का रास्ता तसव्वुफ़ है, और फरमाते हैं इंसान का असल मकाम का इरफान का नाम तसव्वुफ़ है। और शेख अकबर रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके बारे में बहुत सारे और भी जो है विलायत का फ़लसफ़ा आपने बयान किया। मैं अगर आप चाहें तो मैं टाइम में अगर हो तो मैं विलायत के बारे में आपने फरमाया कि विलायत किसे कहते हैं। शेख अकबर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि वली इंसान कामिल जो है हकीकत में उसको वली कहा जा सकता है। और इंसान कामिल की तारीफ़ आपने बयान फरमाया कि इंसान कामिल कौन है, जो अल्लाह ताला की तमाम सिफ़ात और अस्मा का जामे मज़र हो, और जिसके ज़रिए अल्लाह अपनी ज़ात की पहचान और अपने आप को देखने और जाहिर करने के लिए जितनी उसकी सिफ़ात हैं, जब तक इंसान के अंदर ना पाई जाए, इंसान कामिल नहीं हो सकता। अल्लाह, क्या बात है। और इसके बारे में इसी वजह से आपने फरमाया कि इंसान जो है ये मिरातुल हक है।
اس حدیث پاک سے آپ نے اس کو لیا کہ جو حدیث قدسی ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرفا. تو ابن عربی فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے یہ اللہ کے تمام اسماء اور صفات کا ایسا آئینہ ہے جس میں خدا اپنی ذات کو دیکھتا ہے. اللہ واہ واہ سبحان اللہ. اللہ رب العزت انسان میں اس آئینے میں اپنی ذات کو دیکھتا ہے. پھر فرمایا اللہ کے جملہ اسماء اور صفات کا جب تک انسان مظہر نہ ہو جائے تب تک انسان کامل نہیں ہو سکتا. جیسے فرمایا الرحیم ہے، العلیم ہے، الحکیم ہے اور القادر ہے. جتنی اللہ کے صفاتی نام ہیں اور صفات ہیں اور اسماء ہیں، جب تک انسان کے اندر وہ انسان ان اسماء باری تعالیٰ کا مظہر نہ بن جائے تب تک اسے آپ نہ صوفی کہہ سکتے ہیں نہ انسان کامل کہہ سکتے ہیں. فرمایا کتب وہ شخص ہے جو اللہ رب العزت کے دیے گئے اور علم میں سے نظام کائنات، اس کی موجودگی سے نظام کائنات قائم رہے اور وہ ولایت کبریٰ کا حامل ہو. ابن عربی فرماتے ہیں خلیفۃ اللہ فی الارض وہ شخص کہلانے کا حقدار ہے جو حقیقت میں ولی اور انسان کامل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ولی کہلانے کا یا انسان کامل کہلانے کا حقدار کوئی شخص نہیں ہے. صحیح. ایک بات اور عرض کر جی ارشاد. فرماتے ہیں کہ انسان کامل جو ہے نا، یہ اس میں یہ بڑی خوبصورت بات ابن عربی نے بیان فرمائی ہے کہ انسان کامل جو ہے نا یہ جامع الازداد ہے. اس میں بہت ساری ایسی صفات ہیں جو آپس میں متضاد نظر آتی ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ اس میں روحانیت بھی پائی جاتی ہے، پھر اس کے متضاد جو ہے مادیت ہے، مادیت بھی انسان میں پائی جاتی ہے، طریقت بھی پائی جاتی ہے اور اس میں شریعت بھی پائی جاتی ہے. دین دنیا. ہمارا پروگرام کا نام ہے دین و دنیا. دین و دنیا بے شک. تو اس میں طریقت بھی پائی جاتی ہے، شریعت بھی پائی جاتی ہے، اس کے اندر عقل بھی پایا جاتا ہے، اس کے اندر عشق کے جذبات بھی پائے جاتے ہیں. تو فرمایا انسان کامل وہ ہے جس کے اندر متضاد صفات. آج تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت کی ابن عربی آپ ہے کہ آپ کا جوش و جذبہ ہے ماشاءاللہ. تو فرمایا کہ انسان کامل وہ ہے جس کے اندر یہ تمام صفات ایک بیلنس کے ساتھ موجود ہوں، یعنی ان بیلنس نہ ہو، یعنی ایک طرف چلا جائے دوسری چیز چھوڑے نہیں، کوئی چیز غالب نہ ہے بلکہ بیلنس کے ساتھ یہ ساری صفات انسان کے اندر پائی جائیں، اس کو ولی کہتے ہیں. ماشاءاللہ. جی مفتی شاہ صاحب. قبلہ پیر صاحب محی الدین ابن عربی جو ہیں ان کا اگر پورا زندگی کا احاطہ کیا جائے تو آپ دیکھیں ان کا شہرہ آفاق جو کام ہے وہ تصوف کو جمع کرنا اور تصوف کی روح کو بیان کرنا ہے. اگر آپ کی کتابوں کو فتوحات مکیہ کو دیکھ لیں یا فصوص الحکم کو دیکھ لیں، جہاں انہوں نے وحدت الوجود پہ، جہاں انہوں نے ولایت پہ، جہاں دیگر ٹاپک پہ گفتگو فرمائی، وہاں بالخصوص سیرت اور کردار کے کام پر بہت زیادہ کام کیا کہ آپ یہ چاہتے تھے اور آپ نے تصوف کی روح کو اس طرح بیان کیا کہ آپ نے وہاں اخلاقیات، عفو و درگزر اور حسن کردار ان چیزوں کو بیان کر کے یہ گویا یہ بتایا کہ ایک کامل انسان ہو ہی وہ سکتا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ صفات جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی انسان اختیار کرتا ہے. دیکھیں تصوف میں آپ کا نام ہے، شیخ اکبر فی تصوف ہیں آپ، اور آپ کو محی الدین کا لقب اسی لیے دیا گیا کہ آپ نے دین میں جو اس وقت اس زمانے میں جو دین کے ملاوٹ آ چکی تھی، جو ملاوٹ آ چکی تھی، جو دیندار طبقے کے اندر کمیاں پائی جا رہی تھی، آپ نے ان میں وہ کمیوں کو دور کیا اور اسلام کے نقطہ نگاہ کو آپ نے اس فلسفیانہ انداز میں اس دلائل کے طریقے سے بیان کیا کہ جس کی وجہ سے اس زمانے کے پڑھے لکھے لوگ آپ کے ہم عصر کا اگر دیکھیں تو علامہ فخر الدین رازی ہیں، ابن رشد ہیں، جلال الدین رومی ہیں، یہ وہ بڑی بڑی کبار ہستیاں ہیں جو آپ کے ہم عصر ہیں، اور وہ سارے کے سارے کام کر رہے ہیں. کوئی حدیث پہ کام کر رہا ہے، کوئی سیرت پہ کام کر رہا ہے، کوئی تفسیر پہ کام کر رہا ہے. اور امام محی الدین ابن عربی یہ اس زمانے کی جامع شخصیت ایسی ہیں کہ یہ بیک وقت تفسیر پہ بھی کام کر رہی ہیں، یہ حدیث بھی بیان کر رہی ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو بھی بیان کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو ایسے انداز سے پیش کیا کہ جو آج صدیاں گزر گئی ہیں اور آج بھی آپ کا کام زندہ ہے. ماشاءاللہ. آج بھی آپ کا نام زندہ ہے اسی طریقے سے. پیر صاحب کو ارشاد فرمائیں. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر ایک جو ان کے نظریات پڑھنے والے لوگ ہیں نا،
وہ کم علمی یا جہالت کی وجہ سے جو سب سے بڑا اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ شیخ اکبر کی کتب اور ان کی جو ہے نظریہ وہ پڑھنے والے جو ہیں وہ شریعت سے غافل ہو جاتے ہیں. استغفر اللہ. یہ سب سے بڑا جو ہے اس پر ہے. حالانکہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی خود اتنے بہت بڑے زاہد، عابد اور متقی اور پرہیزگار تھے کہ آپ کی زندگی بھر کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، ساری رات مصلے پہ کھڑے رہتے. ایک دن کسی شاگرد نے عرض کی کہ جناب آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہے، تو آپ ساری رات پھر بھی مصلے پہ کھڑے رہتے ہیں. تو بڑا خوبصورت آپ نے جواب ارشاد فرمایا. شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ جو اس ذات کے جتنا زیادہ قریب ہو جاتا ہے اس پہ اتنا زیادہ اس بارگاہ میں کھڑا ہونا اور اس کا ذکر کرنا فرض ہو جاتا ہے. اللہ واہ واہ کیا بات. جناب عرفان صاحب کیا فرمائیں گے آپ کے اساتذہ کے بارے میں، آپ کے جو شاگرد ہیں، آپ کے جو ہم اثر دوست ہیں، علماء ہیں، مفکرین، ان کے بارے میں بتائیں. جی میں ایک واقعے سے اپنی بات کا آغاز کروں گا. آپ سفر کرتے ہوئے کونیا میں پہنچے، وہاں پہ حضرت شیخ مجدد الدین اسحاق ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے پاس پہنچے، ان کو ملے اور ان کی توسط سے سلجوقی بادشاہ جو تھا اس وقت، سلطان جو تھا، اس سے ملے. سلطان علاؤالدین جو تھا اس سے ملے، کہ سلطان علاؤالدین کے اعتبار سے. اچھا، اس نے آپ سے درخواست کی کہ یہ جو کونیا شہر ہے نا، آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں، آپ اتنے بڑے صوفی ہیں، آپ کا اتنا ویژن ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس شہر کو میں تہذیب اور تعلیم کا مرکز بنا دوں. سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم اس شہر کو تعلیم اور تہذیب دونوں کا، سیولائزیشن اور ایجوکیشن دونوں کا مرکز بنا دیتے ہیں. دین و دنیا کا مرکز بنا دیتے ہیں. پروگرام کو بھول جاتے ہیں عرفان صاحب. اب یہاں پروگرام کو نہیں بھولنا، نام کو، جی نام کو نہیں بھولنا. دین و دنیا بالکل یاد ہے جناب، دین و دنیا کے مہمان ہیں ہم نے، بڑا سوچ سمجھ کے نام رکھا ہے. رائٹ، اچھی بات ہے. اچھا، میں وہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے اس شہر کو تہذیب کا مرکز بھی بنایا، تعلیم کا مرکز بھی بنایا، اور اپنی جو شخصی جو آپ کے فیوز و برکات تھے اور علم تھا اور روحانیت تھی، اس کو وہاں ہر کسی کو عام کیا. اور کیسے کیا، میں 2 ایگزامپلز دوں گا. اب تک جو واقعہ معراج تھا اس کے اوپر اس کی اس طرح سے وضاحت کسی نے بھی نہیں کی تھی. یہ علمی بات ہے، علم کے لیول کی بات ہے، روحانی بات اس طرح سے اس کو ہم نہیں کہتے. علمی بات کیا ہے کہ ایک ایسا واقعہ جس کو عقل مانتی نہیں ہے. حضرت ابن عربی نے یہ بات واضح کی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو اس دنیا میں جو وقت کا پہیہ گھوم رہا ہے وہ رک گیا. اور جب وہ رک گیا تو حضور پتہ نہیں کئی صدیوں کا سفر طے کیا، کتنا سفر کیا اور کتنا وقت باہر رہے. اور جب واپس اس دنیا میں تشریف لے آئے تو اس وقت جب آپ واپس آئے تو پھر وہ وقت کا پہیہ چلا. اس لیے جب آپ اپنے بستر پہ پہنچے تو وہ گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی، پانی وضو والا بہہ رہا تھا، کیونکہ وقت ہی رک گیا تھا. یہ وضاحت پہلی مرتبہ کس نے کی؟ حضرت شیخ اکبر ابن عربی نے پہلی مرتبہ وضاحت کی. اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو صوفی ہے نا، وہ سب سے پہلے تو وہ دین کا، شرع کا، شریعت کا علم اس کے پاس ہے. پھر اس علم کی روشنی میں جو اس کی کیفیات روحانی ہیں ان کا مشاہدہ اور اس کے جو باطنی احوال ہیں ان کا مشاہدہ اس علم کے ساتھ اس کو اٹیچ کر کے جب وہ کرتا ہے تو پھر وہ حقیقت تک پہنچتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ علامہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، انہوں نے جو نظریہ وجودیت کا پیش کیا، وہ وجودیت کا نظریہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ پوری دنیا جو کائنات ہے یہ خدا کے مظاہر ہے. اس کی وضاحت کیسے کی؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 8 شانیں ہیں. 8 شانیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار اسماء ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں. وہ بے شمار اسماء، بے شمار صفات اور شیون جو ہیں، یہ اس کی ساری مخلوق کی کوئی شان، کوئی اسم، کوئی صفت
ہر مخلوق میں سے کسی نہ کسی کی کوئی تربیت کر رہی ہوتی ہے، تو جس کی پرورش وہ جو اسم کر رہا ہوتا ہے اس میں وہ چیز زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ مثلا اگر کوئی رحیم و کریم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم رحمان بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت شیخ ابن عربی کی۔ بہت بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، ہیں اور رہیں گے۔ ان کا بڑا نام اور مقام اور مرتبہ، انہوں نے اپنی تھیوری پیش کی اور جو بھی انہوں نے بات کی ہے دلیل کے ساتھ بات کی ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ دعویٰ کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے، تو اسی بنیاد کو آگے لے کے یہ بڑھے۔ اب میں قبلہ پیر صاحب سے پوچھوں گا کہ شیخ اکبر کے جو اوصاف اور کمالات کیا تھے، آپ کا زہد و تقوی اور آپ کی عبادت کیسی تھی، کیونکہ یہ جتنے بھی اسلاف ہمارے گزرے ہیں سب کا ایک بنیادی خلاصہ تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ کے فرائض کے بعد نفلی عبادت بہت بڑے پیمانے پہ کرتے تھے، کیونکہ صوفی بننے کے لیے نفلی عبادت کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جو فرائض ہیں وہ تو سب پہ فرض ہے نا۔ صوفی نوافل کو، سنت کو، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ خدمت خلق کو، دوسروں کا خیال رکھنے کو اپنے اوپر واجب اور فرض کر لیتے ہیں، اور یہاں تک کہ اپنی تہجد کو بھی قضا نہیں ہونے دیتے۔ تو یہی پیر صاحب آپ قبلہ آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ کی جو عبادت، ریاضت، للہیت، اس پہ آپ بات کریں۔ قبلہ میں نے ان کی تہجد گزاری اور نماز کے بارے میں سوال کر دیا، لیکن عرض کر دیا، لیکن ان کا زہد اور تقوی اور ورع جو تھا، جیسے قبلہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے اور مفتی صاحب بھی، کہ بہت سارے جو ہے بادشاہ وہ بھی ان کے جو ہے وہ مرید تھے اور ان سے عقیدت رکھتے تھے، مگر ان کو دنیاوی جاہ و منصب سے اور دنیاوی چیزوں سے کتنا سے نفرت تھی اور کتنا ان سے دور رہتے تھے۔ ایک دفعہ کسی بادشاہ کے نمائندے نے آپ کو کہا کہ بادشاہ وقت آپ کو قاضی القضات یعنی چیف جسٹس بنانا چاہتا ہے، تو ابن عربی نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے ابھی تک اپنے نفس کا فیصلہ نہ کیا ہو وہ دوسروں کے فیصلے کیا کرے۔ ہائے واہ واہ، کیا بات ہے علامہ صاحب۔ اور پھر نماز کے دوران آپ چونکہ آپ کو اکثر جو ہے کشف بھی ہوتا تھا اور یہ کیفیات آپ پر ہمیشہ وارد ہوتی تھیں، تو ایک دفعہ آپ نماز میں کھڑے تھے تو آپ پر ایک بہت بڑے کشف کا نزول ہوا، لیکن شاگرد نے جب بعد میں پوچھا کہ آپ نے کشف کا ذکر نہیں کیا جب آپ پر جو ہے نماز کے دوران نزول ہوا کشف کا، تو فرمایا میں اپنے رب کی بارگاہ میں اس سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہا تھا۔ یہ جو کشف اور کرامات ہیں نا، یہ اس طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے اپنی طرف کھینچتی ہیں، اس لیے میں نے اس طرح توجہ نہیں کی، بلکہ رب ذوالجلال سے قرب کا سب سے اعلیٰ درجہ جو نماز تھا میں اس میں اپنا مستغرق رہا۔ اللہ۔ اور پھر فرمایا مکہ المکرمہ میں، یہ کتاب بھی آپ نے الفتوحات المکیہ چونکہ مکہ میں لکھی تھی نا، مکہ المکرمہ میں آپ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے گرد پہاڑوں میں 40 دنوں تک رہتا تھا، اور 40 دنوں تک پانی پر گزارا کرتا تھا، ہر لمحہ اللہ سے ہم کلام ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ وہاں پر مجھے کئی مقامات پر الہام، کشف اور مکاشفے اس طرح نصیب ہوئے جن کو میں نے الفتوحات المکیہ میں نقل کیا ہے۔ ایک بات اور عرض کر دوں کہ کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، دیکھیں عرفاء کی عبادت اور طرح کی ہوتی ہے۔ آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے گریہ طاری ہوئی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور آپ کی زبان مقدس پر یہ لفظ تھے، اے میرے رب میں تجھے پہچان کر بھی تیرے جمال سے ابھی تک سیر نہیں ہو سکا۔ ہے واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بلکہ آپ فرماتے ہیں لَقَدْ صَارَ قَلْبِي قَابِلًا كُلَّ صُوَرٍ، فرماتے ہیں مقام یہ تھا کہ میرا دل ہر تصویر کے قابل بن چکا ہے، وہ خانقاہ ہو، وہ کعبہ ہو، وہ مسجد ہو۔ اللہ اکبر۔ جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت ابن عربی کے وصال کے وقت آپ کے شاگردوں نے کہا کہ کوئی وصیت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا ہمیشہ عجز، انکساری، زہد اور تقوی کو اپنا لباس بناؤ، اور فرمایا کہ میری کتابیں جو میں نے لکھی ہیں یہ میں صرف ظاہری آنکھوں والوں کے لیے نہیں لکھی، بلکہ دل کی آنکھ والے کے لیے اور دل کی بصیرت رکھنے والے کے لیے یہ کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کا جب وصال ہونے لگا نا
تو آپ نے آخری وقت میں ایک جو ہے ارشاد فرمایا، بس وہ عرض کرنا چاہوں، فرمایا کہ میرے وصال کے بعد میری قبر گم ہو جائے گی، ہائے ہائے کسی کو ملے گی نہیں۔ اللہ۔ اور ایک وقت پوچھا کہ کب آپ کی قبر انور کی پھر زیارت ہوگی؟ فرمایا جب سین شین سے ملے گی تب جا کے میری قبر کی زیارت ہوگی۔ ہو واہ تو واہ۔ پھر جو ہے مورخ لکھتے ہیں کہ سلطان سلیم اول جو تھا، جب اس نے شام کو فتح کیا تو وہ شام میں داخل ہوا تو ایک پرانی عمارت کے قریب پہنچا تو اس عمارت کی جیسے دیوار گری اور ایک چھوٹا سا بوسیدہ کمرہ تھا وہ گرا، اس نے دیکھا کہ نیچے سیڑھیاں اتر رہی ہیں، تو وہ سیڑھیوں سے جب نیچے اترا تو کہتا ہے کہ میں درود پڑھتا ہوا مجھ پر وہ ایک رعب طاری ہوا کہ میں درود سی پڑھتا ہوا، جب سیڑھیوں سے نیچے اترا تو میں نے دیکھا کہ ابن عربی اپنا جو ہے سبز رنگ کا غلاف اوڑے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور آرام فرما۔ اللہ اللہ، واہ واہ واہ۔ جی مفتی شاہد مدنی صاحب، پروگرام آپ نے پورے جوبن پر ہے اور پوری حرارت کے ساتھ ماشاءاللہ قبلہ پیر صاحب نے گفتگو فرمائی، آپ اس کو چار چاند لگائیں۔ جس ہستی کا تذکرہ فرما رہے ہیں وہ خود نور والی اور وجدانی کیفیت والی ہستی ہیں، اور پھر جب ان کا تذکرہ گرم تاثیر کے بندے ہیں، ظاہر ہے میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ جب پھر ان کا تذکرہ ایسے عالم کریں گے اور ماشاءاللہ اس فیض حاصل ہو رہا ہے الحمدللہ، اور پیر در پیر کریں گے تو برکت ہوگی۔ کیا بات ہے۔ کیونکہ پیر صاحب آپ کیونکہ عالم باعمل تھے، عالم ربانی تھے، آپ لوگوں کی تربیت کرتے ہوئے ان کو باقاعدہ درس دیا کرتے، ان کی تربیت، آپ کی تربیت کا ایک بڑا خاص انداز یہ تھا کہ آپ کی مجلس کے اندر غریب امیر چھوٹا بڑا سارے آپ کے ہم جو ہے وہ ہم مجلس ہوا کرتے تھے، آپ سے سیکھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ملتا ہے کہ شیخ محقق ابن عربی جو ہیں آپ درس دے رہے تھے اور لوگوں کی تربیت کر رہے تھے کہ اسی دوران آپ کی مجلس میں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، یکدم سے اس نے رونا شروع کر دیا، اور جب شیخ ابن عربی جو ہیں آپ نے اس کو ملاحظہ کیا تو فرمایا بیٹا کیا وجہ ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ یہ جو بچہ تھا، اس بچے کے بارے میں اس زمانے میں مشہور تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے علم الکشف سے نوازا ہے۔ علم الکشف کا مطلب ہوتا ہے ناظرین کہ جو ظاہری طور پہ نظر نہیں آ رہا ہوتا وہ اللہ تعالیٰ نظر دکھا دیتا ہے، اور بالخصوص اس میں قبر کے احوال جو ہوتے ہیں وہ علم الکشف والے کو اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے۔ تو وہ بچہ رونے لگا تو ابن عربی رحمہ اللہ نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا ماجرا ہے؟ کہا حضور میری والدہ کا انتقال ہوا تھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میری والدہ کو جہنم کے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آپ نے اس کی بات کو دیکھا اور ترس آیا کہ رو رہا ہے یہ بچہ۔ تو اس کے بعد شیخ نے اپنی مجلس کو جاری رکھا، واعظ جاری رکھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس بچے کو دیکھا کہ وہ مسکرانے لگ پڑا ہے، واہ واہ، بالکل اپوزٹ ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا اب کیا بات ہے، کس وجہ سے روتے روتے ہنس پڑے ہو؟ تو کہنے لگا کہ حضور اب میں ملاحظہ کر رہا ہوں کہ میری والدہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی طرف رواں کر دیا، سبحان اللہ، جنت کے فرشتے لے کے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، میں نے اس بچے کے رونے اور ہنسنے سے مجھے دو باتوں کا یقین ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس بچے کے بارے میں آپ لوگ یہ کہتے تھے علم الکشف حاصل ہے، ہاں میں گارنٹی دیتا ہوں کہ واقعی اس کو کشف کا علم حاصل ہے، اور یہ جو بات کر رہا ہے یہ واقعتاً صحیح ہے۔ کہا حضور دوسرا کیا ہے؟ کہا مجھے جو ہمارے نبی علیہ السلام کی حدیث ملی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کسی مردہ کے لیے 70,000 مرتبہ اور ایک روایت میں 72,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کے ایصال ثواب کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب اس بچے کو میں نے روتا دیکھا اور ماں کا تذکرہ کیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے یہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا ہے تو میں اس کا ثواب اس کی ماں کو دے دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ماں کی بخشش فرما دی، اب یہ جنت سے دوزخ سے جنت کی طرف رواں ہے۔ کیسا نیک بیٹا تھا۔ اب ذرا غور کریں، میں اس موقع پہ عام طور پہ یہ ہم جب بیان کرتے ہیں تو اس میں تربیت کا عنصر یہی ہے کہ اگر وہ بچہ نیکوں کی صحبت میں نہ آنے والا ہوتا، اگر آج ہم اپنے بچوں کی صحبتوں پہ دیکھیں، آج ہم ابن عربی جیسے ہستیوں کے اور ان کے پیروکار علماء، اولیاء، صوفیاء، صلحاء، ان کی صحبت میں اپنے بچوں کو لے کے بھیجیں گے تو یہ بچے ہماری دنیا میں جانے کے بعد بھی یہ بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ اور اگر آج ہم اپنے بچوں کو کہیں ناپسندیدہ
اور گناہ کی مجلس کا ہم نشین بنائیں گے تو پھر وہ ہمارے لیے وبال ہو جائے گا۔ تو محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ کی زندگی دیکھیں تو آپ نے نہ صرف تبلیغ، نہ صرف اپنی تحریر، بلکہ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ تھا نا بیگانوں کو اپنا بنانا، آپ نے ابھی تذکرہ کیا ارطغرل غازی ڈرامے کا اور اس میں کردار کا، میں اس کی ریالٹی اور حقیقت کو تو نہیں گزارش کر رہا، لیکن مجھے کچھ چیزیں دکھائی گئی، میں نے کچھ چیزیں لوگوں نے کلپ دیے اور دیکھا، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ارطغرل غازی کے ڈرامے میں جہاں برائیاں کافی ہوں گی وہاں پہ ایک یہ اچھائی بھی تھی، برائی کوئی نہیں اس میں ویسے آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کا ایک نقطہ نظر ہے جہاں اس کے، میرا کہنا مقصد یہ ہے کہ ڈرامے اچھے بننے چاہیے، ہاں وہ آپ کی پروموشن ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو غیر شرعی معاملات دکھائے گئے اور اس میں جو جس کو لوگ کہتے ہیں مسالہ ڈالا گیا، وہ جو تھا نا وہ عنصر ٹھیک نہیں تھا، ڈرامہ ہوتا ہے۔ تو اس میں جو میں یہ گزارش کرنے لگا تھا کہ جو ارطغرل جیسے کمانڈر کو اور بڑے آدمی کا دکھایا گیا، اور واقعتاً ایسا ملتا ہے ہمیں کہ یہ ارطغرل غازی ہوں یا ملک مظفر ہو یا دیگر بادشاہ، یہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پہلے کے بادشاہ جو تھے، حاکم وقت جو تھے، وہ اولیاء کرام کو فالو کیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں ہم دیکھیں جہاں محرومیاں کیوں آ رہی ہیں کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت۔ جناب عرفان صاحب، فورم اوپن ہے، کیا فرمائیں گے آخر میں آپ؟ میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو اخلاص کی دولت سے نوازا ہے، وہ ساری مخلوق کو خدا کا کنبہ سمجھتے ہیں اور خدا کا کنبہ سمجھ کے تربیت کرتے ہیں۔ صحیح، جیسے دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تربیت کر رہے ہیں اور جب دعوت دے رہے ہیں تو اللہ پاک قرآن مجید میں سورہ یاسین میں بھی، سورہ مومن میں بھی اور کئی صورتوں میں اللہ پاک نے فرمایا نا کہ ان حضور علیہ السلام جو کام کر رہے ہیں اس کا کوئی ان کا ذاتی لالچ نہیں ہے کسی بندے سے کہ کسی سے لالچ ہو تو ٹھیک ہے۔ سو آپ نے فرمایا کہ جو صوفی ہوتا ہے وہ نبی جیسا ہوتا ہے، اور پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ نبی جیسا کیسے ہوتا ہے، کہ سب سے پہلی بات ہے کہ جیسے نبی کے دل میں اخلاص ہوتا ہے تو اس کے دل میں بھی نبی کی اتباع میں مخلوق کے لیے اخلاص یہ لفظ ہوتا ہے۔ اچھا جی، نبی کی اتباع میں مخلوق کے لیے اخلاص ہوتا ہے، اور اخلاص کیا ہے کہ ذاتی یا دنیاوی کوئی بھی خواہش اس کے دل میں باقی نہ ہو، جب بھی وہ کسی کو ملے، جب بھی کوئی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو وہ اس طرح سے کرے کہ جیسے وہ خدا کے نمائندے کے طور پر خدا کی طرف سے اس کے ساتھ کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بڑی مہربانی، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ خواتین حضرات، آج کا وظیفہ ہے یا خالق کو پیدا کرنے والا کون؟ میرا اللہ، میرا مالک، میرا پالنہار۔ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو میرا رب ہوگا۔ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد پڑھنا ہے، 313 بار نماز کی پابندی کرنی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل نور الہی سے روشن ہو، چہرے پر نور پھیلے، ہنرمندی جو آپ کام کا اس میں صلاحیت پیدا ہو، غیبی مدد و نصرت آپ کو حاصل ہو، اور اگر آپ کی جو فصل کوئی کاشت کی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کی فصل، اس کی جو اپنا اناج ہے، جو تعداد ہے، جو وزن ہے وہ بڑھ جائے، اچھی فصل ہو، اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ گم شدہ اولاد اگر نہیں مل رہی تو وہ آپ کو اولاد مل جائے گی۔ مال کوئی آپ کا لوٹا گیا تو وہ واپس اس وظیفے سے ہوگا۔ بغات کے اندر جو پھل لگتا ہے اس کو اوپر اگر دم کر دے فصل کے اوپر تو انشاءاللہ پھل گلے گا، سڑے گا نہیں، اور اگر آپ کا حافظہ کمزور ہے تو اس وظیفے سے وہ مضبوط ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ حمل نہیں عورتوں کو ٹھہرتا، ضائع ہو جاتا ہے تو اس وظیفے کی برکت سے وہ حمل نہیں گرے گا، انشاءاللہ اولاد نرینہ پیدا ہوگی۔ اور اگر آپ کا کاروبار خسارے میں جا رہا ہے تو اس وظیفے کی برکت سے آپ کا جو کاروبار ہے وہ برکت والا ہو جائے گا، اس میں فائدہ ہوگا۔ یا خالق کو 313 بار پڑھنا ہے نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد، اور 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔